बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान है कि आज हमारे यहाँ 14 शाबानुल मुअज़्ज़म है। नमाज मगरिब के बाद 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात शुरू हो जाएगी। कई ममालिक में जैसे अरब दुनिया में आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन है। कई खुशनसीब लोग हैं कि जो वहाँ आज रोज़े से होंगे। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग 14 और 15 का रोज़ा रखते हैं। ये सादतमंदी है और खुशनसीबी है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर करते जाएं। काइंडली इसको शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। आज की शब जो कि चंद घंटों के बाद आया चाहती है, हमें एहतमाम करना चाहिए इबादत का, तौबा का, इस्तिग़फ़ार का, अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने का एहतमाम करना चाहिए। किसी तरह की बहस फजूल बातों में अपने आप को मशगूल करने के बजाय अल्लाह जल्ला व अला की रज़ा के लिए अपने आप को तैयार करने का एहतमाम करना चाहिए। अब क्या करें, पहले के जो लोग थे, जो हमारे असलाफ थे, बुजुर्गान दीन थे, हमारे अत्तारी भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे जो असलाफ थे उनको आप अगर उनकी सीरत और उनकी ज़िंदगी उठाकर देखें तो उनके पास ये अबहास फजूल बहसों का वक्त नहीं हुआ करता था। वो इबादत में अपने आप को मशगूल रखते थे, खिदमत खल्क में मसरूफ़ रहते थे। अब हमारे यहाँ एक तस्बीह भी दुरूद पाक की पढ़ना हमारे लिए जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन बहस करना, फेसबुक पर पड़ाव डाल के बैठ जाना और इस बात को साबित करना कि ये काम जो इबादत का है करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन चक्रों में हमारे नौजवान पड़ जाते हैं और दोनों तरफ से फिर दलाइल आ रहे होते हैं। अब आपको पता है कि इतने सारे सर्च इंजन हैं, उस पर मालूमात कसीर तादाद में पड़ी हुई है, दोनों फरीक को मालूमात मिल जाती हैं तो वो स्टार्ट हो जाते हैं। जो भी अहम तरीन दिन आए तो हमारी कौम उसमें इबादत करने की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय बिलखुसूस हम लोग जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, वो सारा वक्त गुजर जाएगा ये तय करते हुए लोगों का कि ये इबादत करनी है या नहीं करनी। और खुश नसीब जो हैं वो इबादत करके अपने बरकतें और रहमतें पाने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग ज़िंदगी में देखे हैं जो इन चक्रों में नहीं पड़ते, वो अल्लाह ताला की रज़ा वाले कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जिसके अंदर जो है किसी तरह का कोई गुनाह का पहलू ना हो। वो नेक काम, वो अच्छे काम वो करते करते अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। ढेरों ढेर नेकियां, बल्कि नेकियों के जो अंबार हैं वो इकट्ठे करके वो अपनी कब्र को पहुंचते हैं। और सोशल मीडिया से वाबस्ता जो नौजवान हैं बस वो यही साबित करते रहते हैं कि ये काम हमारे लिए जायज़ है, दूसरी तरफ वाले कहते हैं नाजायज़ है। फिर दोनों स्टेटस डालते हैं, फिर स्टेटस डालने के बाद दोनों तरफ से दलाइल आते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि अगर 1 घंटे बाद, बल्कि आधे घंटे बाद नहीं, 10 मिनट के बाद दोनों फरीकैन से पूछा जाए कि जो आपने अपने मौके पर दलाइल दिए हैं आया वो याद भी हैं या नहीं, तो किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि
زیادہ تر کاپی پیسٹ چل رہا ہوتا ہے، ادھر سے کسی ویب سائٹ سے جو ہے وہ اپنے دلائل کاپی کیے، دوسری طرف پیسٹ کر دیے۔ تو اگر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، تو اس میں کسی طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ بحث مباحثہ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں جس کام میں مطلب شرک ہو، کفر ہو، کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت یا صحابہ و اہل بیت کی توہین اور آپ کی بے ادبی کی معاملے میں اگر کوئی چیز ہے، کوئی عمل ہے، کوئی بات ہے، تو اس کی طرف مسلمان کو توجہ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے آج شب برات ہے، تو شب برات میں عموماً میں نے عرب دنیا میں بھی سفر کے دوران یہ چیز دیکھی ہے، یعنی سعودی عرب میں سفر کرتے ہوئے یہ دمام کے ساتھ ایک علاقہ ہے شہر حفوف جس کو العصا بھی کہتے ہیں، جہاں یہ متحدہ عرب امارات کا بارڈر بھی جہاں پر اٹیچ ہوتا ہے، بذریعہ بس اور بذریعہ روڈ عمرہ کرنے والے لوگ دبئی وغیرہ سے آتے ہیں، تو وہ اسی شہر سے مطلب گزرتے ہیں، العصا سے، حفوف سے۔ تو ایک دفعہ شب برات کے موقع پر، یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، میں اس شہر میں موجود تھا، تو وہاں ایک سعودی بزرگ ہیں جن کا نام شیخ فاروق ہے، اس وقت ان کی ایج کافی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اب اس وقت نہیں میں جانتا ان کو۔ تو ان کے میں ادارے میں ٹھہرا ہوا تھا، تو میں دیکھ کر حیران ہوا کہ نماز مغرب کے بعد کثیر تعداد میں سعودی نوجوان، بزرگ، بچے وہ مسجدوں میں موجود تھے، اور انہوں نے نماز مغرب کے بعد جو اولیاء کاملین کے 6 نوافل کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے انہوں نے وہ نوافل پڑھے۔ تو میں یہی بات آپ کے سامنے بطور مثال پیش کر رہا تھا کہ کون سا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، کون سا کام ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو 15ویں شعبان کو جب یہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، تو اس کے بعد 6 نفل عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ اولیاء اکرام اس طرح کے معمولات وہ کرتے آئے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ عرب دنیا کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر یہ معمولات عبادت وہ لوگ عرب لوگ کرتے تھے۔ تو اب بجائے اس کے کہ وہ نفل پڑھ لیے جائیں کہ اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں کرم ہے، اس میں خیر ملے گی، رحمت ملے گی، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سامان میسر ہوگا، تو بجائے اس طرف جانے کے کہ جناب ہم عبادت کر لیں، ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ نفل بتاؤ کہاں لکھے ہوئے ہیں، کدھر لکھے ہوئے ہیں، کیوں لکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، ہاں کوئی نفل غیر اللہ کو معبود بنا کے پڑھے، کسی بھی موقع پر پڑھے، تو یقیناً اس کو روکا بھی جائے گا، سمجھایا بھی جائے گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور، وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے، اور وہ بھی شب برات جیسے عظیم موقع پر کہ جس کے بارے میں ابن ماجہ میں بھی روایتیں موجود ہیں، ترمذی میں بھی روایتیں موجود ہیں، شعب الایمان میں بھی یہ حدیثیں موجود ہیں۔ شب برات کی عظمت، اس کی کرامت، اس کی عزت، اس کی شرافت کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات موجود ہیں، جس کے راوی حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باری میرے گھر میں تھی، میرے اجرے میں تھی، تو میں جب رات کی آدھی رات میں دیکھا تو بستر پر حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہ پایا، تو میں فکر مند ہوئی، اور میں اپنے اجرے سے نکلی، تو جیسے یہ باب بقیع ہے
جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین میں جو دروازہ ہے، تو یہ ادھر سے سیدھ میں جنت البقیع کی طرف جایا کرتے تھے. تو یہ جنت البقیع کی طرف اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ چلیں اور وہاں جا کے دیکھا تو جنت البقیع میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کی نگاہ آسمان کی طرف ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے جو ساتھ انصاف نہیں فرمایا؟ بھی آپ مطلب ان کی باری تھی تو آئے نہیں ہیں. تو عرض کی آقا میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، میں تو فکر مند تھی کہ آپ اس وقت کہاں چلے گئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ آج تمہیں پتہ نہیں کہ آج شب برات ہے، آج نصف شعبان کی رات ہے. اور پھر مختلف حدیثوں میں الفاظ مختلف آتے ہیں نصف شعبان کے متعلق کہ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی تاکید کے ساتھ اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جل وعلا آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرماتا ہے اور اللہ تعالی بے پناہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے اس رات میں. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے جو ہیں، کفر کرنے والے لوگ اور سینے میں کینہ، نفرت اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ بے پناہ لا تعداد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. تو مجھے بتائیے شب برات میں جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرمائے، رحمتوں کے انبار نازل فرمائے، اگر اس کیفیت کے وقت جس رات میں یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہوں بندہ اپنا سر سجدے میں رکھے ہو، سبحان ربی الاعلی اس کی زبان پر جاری ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، ہاتھوں میں قرآن مجید ہو، درود پاک کے گجرے اپنی زبان سے وہ حضور جان عالم کے دربار میں پیش کر رہا ہو، اس کا پورا وجود ہو، اللہ جل وعلا کے حضور وہ اپنے گناہوں سے شرمسار ہو کر توبہ کر رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، رجوع لا رہا ہو. مجھے بتائیے یہ کیفیت اللہ پسند فرمائے گا یا موبائل کو پکڑ کے جناب ہم بحث کر رہے ہوں، ابحاث کر رہے ہوں، جھگڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوں؟ اس کیفیت پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا؟ تو بلا شک و شبہ ہر عقل مند، ہر ذی شعور شخص یہی جواب دے گا کہ سجدوں میں پڑی پیشانیوں کو اللہ پسند فرمائے گا. اس رات میں جس کی آنکھیں نم ہوں گی اس کو اللہ پسند فرمائے گا، جس کی زبان پر تلاوت قرآن جاری ہوگی اس کو اللہ پسند فرمائے گا. میرے اور آپ کے پیارے نبی جو رب کے حبیب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، جو امام الانبیاء بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، جو راحت العاشقین بھی ہیں، مراد المشتاقین بھی ہیں، شمس العارفین بھی ہیں، سراج السالکین بھی ہیں. اتنے مقام و مرتبے کے باوجود وہ نصف شعبان میں سجدے کریں. اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ سجدہ اتنا طویل ایک بار آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کے پیر کو جنبش دے کر محسوس کیا حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو. نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اگلے شعبان تک کے جو زندگی کے معمولات ہیں وہ بھی فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، وہ لکھ دیے جاتے ہیں. میرے دوستو شب برات کو فضول ابحاث میں، برے اعمال میں، فضول باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے عبادت، ریاضت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے عمل میں ہمیں گزارنے چاہیے. ویسے بھی جن لمحات سے
جس سسٹم سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، اس درد کو کون نہیں محسوس کرتا۔ بے روزگاری ہو چکی ہے، معیشت کو تالے لگ چکے ہیں، لوگوں کے گھروں میں آٹا ختم ہو چکا ہے، دالیں نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور پھر ایک ایسا انجانا سا خوف بھی ہے، ایسی وائرس کا خوف جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، اس کے حملے کا بھی خطرہ ہے۔ پوری دنیا جس ان حالات اور ان معاملات کے آگے بے بس ہو چکی ہے، ایسے حالات میں ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے رب العالمین کی طرف رجوع لانے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کا، اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکانے کا، اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ کے حضور گریہ کرنے کا یہ وقت ہے۔ آج کی رات کو ضائع مت کیجئے، خوب عبادت کیجئے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 نفل پڑھیں جن کا اولیاء کرام کا معمول ہے۔ سب سے پہلے 2 نفل پڑھیں اور اس میں نیت کریں کہ یا رب العالمین، ہمارے لیے ان 2 نفلوں کے صدقے، ان سجدوں کے صدقے میری عمر کو خیریت کے ساتھ طویل فرما۔ اور اس کے بعد آپ 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد، یعنی 2 نفل ہم نارمل جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں سلام پھیر کے، یا پھر 1 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس میں یہ نیت کرنی ہے کہ اے اللہ کریم، ان 2 نفلوں کے صدقے تیرے حضور جو سجدہ کر رہا ہوں، اس مبارک رات کے آغاز میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں، ان 2 نفلوں کے صدقے اے اللہ کریم تو مجھے بلاؤں، آفات، ہر قسم کی وائرس، ہر قسم کی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھ۔ اور پھر 2 نفل پڑھیں، ہر نفل میں آپ، ہر رکعت میں آپ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ جب 2 نفل آپ کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ 21 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، یا پھر آپ 1 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ پھر تیسرے 2 نفل جب پڑھیں تو اس میں یہ نیت کریں کہ اللہ، ان 2 نفلوں کے صدقے تیرے حضور جو سجدہ ریز ہونے جا رہا ہوں، اس کے صدقے یا رب مجھے ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھ، غیب کے خزانوں سے اتنا عطا فرما کہ کبھی کسی کے آگے میں ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں۔ پھر 2 نفل پڑھیں اور آخر میں سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور نصف شعبان کی دعا مختلف روایتوں میں ملتی ہے، وہ دعا مانگیں۔ پھر نماز عشاء پڑھیں، نماز عشاء کے بعد ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، اور صلاۃ التسبیح اگر آپ کے پاس اتنی، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں اتنی ہمت نہیں ہوتی تو کوئی درود پاک پڑھیں، تسبیح و تحلیل پڑھیں، اسی طرح قرآن کی تلاوت کر لیں، اور پھر صبح کچھ آپ نیند کر سکتے ہیں تو کر لیں، نماز تہجد پڑھیں، پھر سحری کریں، روزہ رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، اور پھر نماز فجر پڑھیں۔ اور مسجدوں کے اندر تو چونکہ آج کل پابندی ہے اکٹھا ہونے کی، تو اپنے اپنے گھروں میں یہ معمولات کریں، اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو جو جن میں ہمت ہے وہ بھی یہ معمولات آج کی رات میں کریں، اور خدا را فضول ابحاث سے بچیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو جتنا بھی ہو سکے یاد کیا جائے، تاکہ اب آپ دیکھیں امریکہ جیسی سپر پاور جس کے پاس تمام وسائل ہیں، تمام ذرائع ہیں، وہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ پچھلے 1 دن میں 1900 لوگ وہاں پر اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ کرتے ہوئے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں، اور جو قومیں سنجیدہ نہیں ہوتی اللہ کے حضور تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز ہے، اور یقیناً ہر طاقت کا جو ہر طاقت کی ڈور وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کی طاقت کو چاہے واپس چھین لے، جس کی عزت کو چاہے واپس لے لے، جس کی صحت کو چاہے واپس لے لے، اور جسے چاہے صحت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے وقار دے، یا اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو شب برات آیا چاہتی ہے تمام دوست خوب خوب عبادت کریں،
اور دوبارہ عرض کروں گا کسی طرح کی بحث مباحثہ مناظرہ ان چکروں میں مت پڑیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آج اپنے اپنے گھروں میں خوب خوب عبادت میں مصروف رہیں اور نماز مغرب کے بعد یہ 6 نوافل کا اہتمام کریں، نماز عشاء کے بعد صلاۃ التسبیح اور دیگر ذکر و اذکار کا اہتمام کریں اور گھر کے اندر کوشش کریں کہ رات میں ٹیلی ویژن پر وقت ضائع نہ ہو اور موبائل پر وقت ضائع نہ ہو، خوش گپیوں میں وقت ضائع نہ ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ مصروف ہو جائیں جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بے پناہ حدیثیں اس میں شب برات نصف شعبان کے متعلق ہیں، ان برکات کو پانے کی کوشش کریں۔ عرش کا مالک اللہ، زمین و آسمان کا خالق رب، زمین کا فرش بچھانے والا، اس میں پہاڑوں کی میخیں داغنے والا، سورج کو نور اور روشنی عطا کرنے والا، چاند کو چاندنی عطا کرنے والا، وہ ایک دانے کو جو ہے وہ تنا پر درخت میں تبدیل کرنے والا، وہ پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا، وہ اس روشنی کے ذریعے غلے کو پکانے والا، وہ رب، اسی سے ہم عرض کرتے ہیں، اسی کے حضور گریہ کرتے ہیں کہ یا رب ہم غریب ہیں، ہمارے پاس تو روٹی کے پیسے بھی بہت مشکل سے آتے ہیں، اے اللہ ہماری قوم پر رحم فرما اور ہمیں ہر قسم کی جو یہ آفات بلیات وائرس اور اس طرح کی جتنے بھی انسانی نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے ہماری اپنی رحمت کے ذریعے حفاظت فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اپنے فضل کے دروازے کھول دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہماری ظاہری باطنی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا آخرت میں اچھی زندگی عطا فرما، ہماری باطنی مرضوں کو بھی دور فرما، ہماری ظاہری مرضوں کو بھی دور فرما، ہم جس مرض سے واقف ہیں اس سے بھی ہمیں بچا، جس سے واقف نہیں ہیں ہمیں اس سے بھی بچا، ہمیں اپنے در کا محتاج رکھ، کسی کے در کا محتاج نہ رکھ، یا رب رحم فرما، یا رب کرم فرما، یا رب فضل فرما، یا رب احسان فرما، اپنے محبوب کی ساری امت کی خیر فرما، پورے اقوام عالم کے اوپر آنے والی اس آزمائش کو دور فرما، نصف شعبان پر جو اس رات میں تو نے رحمت نازل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ داخل فرما، اے اللہ تو طاقت والا ہے، تو جو چاہے لکھتا ہے اور جس کے مقدر کو بدلنا چاہے بدل سکتا ہے، نہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا، نہ تجھے کوئی روکنے والا، نہ تجھے کوئی ٹوکنے والا، اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، سارے تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تو سب کو شانے دینے والا، سب کو عزت دینے والا، سب کو عظمت دینے والا، سارے عزت والے تیرے محتاج، سارے برکتوں والے تیرے محتاج، سارے لوگ تیرے محتاج، اے اللہ تو اپنے کرم، اپنی غنا، اپنی رحمت، اپنے فضل سے ہمیں حصہ عطا فرما، سکھ سکون کی زندگی عطا فرما، ایسی زندگی عطا کر جس میں یہ دنیا کا خوف نہ ہو، اے اللہ ایسا ایسا رزق عطا فرما جس میں تسکین کا سامان ہو، اے اللہ ایسا کرم عطا فرما کہ جس کے بعد ہمیں کوئی غم نہ رہے، ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہ رہے، اے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پھر دوستو آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرما دیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔